मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली मुस्वी प्रोग्राम दी फोकस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आपको हमारे फॉर्मेट का इल्म है, मगर आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो मखसूस प्रोग्राम है, क्योंकि आज वफ़ात मोहसिनतुल इस्लाम मलिकतुल अरब नासिर रसूल और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात का दिन है। तो आज का हमारा प्रोग्राम मखसूस रहेगा आपकी ज़ात गिरामी से, आपकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और अपने नाज़रीन के अज़ान तक उन तमाम तारीख़ी जो असनाद हैं जिसके ऊपर जो है वो बहुत कम ही डिस्कस होती है, उनको खोलने की कोशिश करेंगे। एक तारीख़ी मौका है, उससे पूरा भरपूर इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करेंगे और उन तमाम वाक़यात को, उनकी फ़िदाकारी को, उनके जज़्बे-इसार को, उन्होंने किस तरह से इस्लाम को जो है वो एक परवान चढ़ाया, उनकी दौलत और सरवत किस तरह से दीन इस्लाम के काम आई, इन तमाम चीज़ों को जो कुछ तारीख़ ने कलमबंद किया आपकी खिदमत में पेश करेंगे। क़बल इसके कि हम अपने मेहमान का भी तारुफ़ कराएँ और उनके साथ गुफ्तगू का आगाज़ करें, हम कुछ फुटेज आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। पहले वो फुटेज आप देखें और उसके बाद हम प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त दुनिया के मुक़द्दस तरीन कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में मौजूद हैं। ये कब्रिस्तान खाने काबा से कोई 1 किलोमीटर के फासले पर है। अगर हम बाबुस्सलाम से निकल के सीधा इस तरफ आएँ तो जन्नतुल मुअल्ला का 1 किलोमीटर दूर कब्रिस्तान है। ये एरिया अहाता ख़ानदान रिसालत माब के अजदाद और बनु हाशिम का है और इसमें बड़ी अजीम हस्तियों की कब्रें मुतहर हैं। अगर हम थोड़ा अंदर से देखें तो ये सामने एक मेन गेट है जो खुलता है और उसके साथ ही ये कुछ कब्रें नज़र आ रही हैं आपको अहाते में। ये जो सबसे बड़ी कब्र है, एक बड़ा आता है, उसके साथ ही सीधे हाथ पे आपको एक कब्र तार नज़र आ रही है। ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की है और एक छोटी कब्र ये रसूल अल्लाह के फ़र्जंद हज़रत क़ासिम अलैहिस्सलाम के, जिनका बचपन में इंतकाल हो गया था। और अगर आप कोने पे देखें ये हिस्सा, यहाँ पे आपको दीवार में छोटी सी कब्र का एक अहाता नज़र आ रहा है। ये कहा जाता है हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुतहर है। ज़ौजा रसूल अकरम उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा गिरामी। और अगर हम इसको और कुछ लें तो ये सारा ख़ानदान अजदाद रसूल अकरम है। और इसी के आगे कहा जाता है कि ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे कहीं हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की कब्र मुतहर है। और ये पूरा अहाता कब्रिस्तान ख़ानदान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्रिस्तान। फर्श अर्श पर गम है, फर्श अर्श पर गम है, रहलत खदीजा से खदीजतुल कुबरा, हाय खदीजतुल कुबरा, खदीजतुल कुबरा, खदीजतुल कुबरा। दो जहां में मातम है, दो जहां में मातम है, रहलत खदीजा से खदीजतुल कुबरा, खदीजतुल कुबरा, खदीजतुल कुबरा। जी नाज़रीन, आपको हमने फुटेज की ज़ियारत कराई, आपको उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के उस ज़माने का मकबरे की भी ज़ियारत कराई और आप थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है वो ज़ियारत करते रहेंगे। जो इन्हदाम से पहले जो शान व शौकत और उसकी अज़मत व जलालत थी और उसके बाद आले सऊद के हाथों से वो मिस्मार होने के बाद कच्ची कब्रें, जिसमें पूरे ख़ानदान
رسالت حضرت مآب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان کی ان قبروں کے نشانات آپ کو دکھائے گئے جو کہ مسمار شدہ ہیں، جن کے اوپر کوئی دیا نہیں جلتا، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے جو ہے وہ فانوس محلاتوں میں بادشاہوں کے تو جلتے ہیں، مگر ان قبروں کے اوپر دیا جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال پروگرام کو ہم کنٹینیو کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ علامہ نسیم عباس النجوی صاحب نجف اشرف عراق سے موجود ہیں۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کی خدمت میں آج کے پردرد دن کا جو ہے پرسہ بھی پیش کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں، مراج عظام اور تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں، اہل بیت چینل کی جتنے بھی اراکین ہیں ان کی خدمت میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو قبلہ پروگرام کا جو ہے وہ آغاز بالکل تمیدی گفتگو سے کریں گے، تھوڑا سا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں تو تمیدی گفتگو تھوڑی سی ہو جائے تو پھر ہم باقاعدہ جو ہے وہ مزید پروگرام کو کھولیں گے اور مزید جہتوں کو اس میں شامل کریں گے۔ بسم اللہ قبلہ شروع فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووجدک عائلا فاغنا، صدق اللہ العلی العظیم۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شان میں سورہ ضحیٰ 30ویں پارے میں اللہ رب العزت نے، یہ خدا کی یہ سنت ہے، خدا کا یہ طریقہ ہے کہ اپنی خاص ہستیوں کے فعل کو، ان کے کام کو اپنا کام کہتا ہے۔ میرا خیال میں اس سے بڑا شرف نہیں ہے انسان کے لیے کہ خدا کسی اپنے بندے کے کام کو اپنا فعل کہے۔ جیسے علم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے آپ کو اے میرے حبیب یتیم پایا، پس ہم نے آپ کو پناہ دی، حالانکہ پناہ ابو طالب علیہ السلام نے دی تھی اور اللہ نے جناب ابو طالب کی پناہ کو اپنی پناہ کہا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے حبیب یہ جو خاک ہے یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ ہم نے پھینکی ہے۔ کبھی اپنے حبیب کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے، کبھی جناب ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل پروردگار قرار دیتا ہے، اور کبھی جناب خدیجہ کے فعل کو اپنا فعل قرار دیتا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو محتاج پایا، پس جناب جیسے تفاسیر بتاتی ہیں جناب خدیجہ کے مال سے ہم نے آپ کو غنی کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا جناب رسول اسلام کو خدا چاہتا تو ڈائریکٹ بھی غنی کر سکتا تھا، دنیا و آخرت کی ہر کامیابی، ہر نعمت، ہر خزانہ رسول اسلام کے قدموں میں خدا ڈال سکتا ہے اور ڈال دیا ہے۔ لیکن جناب خدیجہ کا مقام دنیا کو پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ جناب خدیجہ کا مال اتنا مقدس ہے، اتنا طاہر ہے، اتنا بابرکت ہے، اتنا حلال مال ہے کہ وہی اسلام کے کام آنے کے لائق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شان کا جو سمندر ہے، ان کے فضائل کا جو دریا ہے، اس کو ایک کوزے میں بند کرنے کے لیے اگر ہم کہیں تو یہی ایک آیت کافی ہے جو جناب خدیجہ کا قصیدہ پڑھ رہی ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مال کے ذریعے سے اسلام کی بھی نصرت ہوئی، رسول اسلام کی بھی نصرت ہوئی۔ صحیح۔ پروگرام کو جو ہے وہ مزید آگے بڑھائیں گے اور مختلف جہتوں سے بی بی کی عظیم الشان شخصیت کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے اور جائزہ لیں گے تاریخ میں کیا کچھ قلم بند کیا اور کیا کچھ چھپایا جاتا رہا، کیونکہ یہ وہ بی بی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری، مگر سب سے کم احادیث جو ہے وہ ان سے مروی ہیں، ان سے حدیثیں نہیں لی گئیں۔ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے، مگر ابھی جو ہے وہ لائیو نمبر بھی جو ہے وہ آویزاں کر دیا گیا ہے اسکرین پر، آپ بھی جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں اور پرسہ بھی آپ دے سکتے ہیں، اور کچھ سوال بھی آپ کو اگر کرنا ہو تو قبلہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے سوال کو بھی ان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ قبلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ جناب خدیجہ سلام اللہ کا جو نسب ہے اور رسول کریم کا جو نسبی سلسلہ ہے، اس میں کوئی مناسبت دیکھتے ہیں آپ؟ جی، میں ایک بات، زیارت امام حسین علیہ السلام جو زیارت وارثہ یا وارث کے نام سے مشہور ہے، بہت معتبر ترین زیارت ہے۔
معصوم سے صادر ہوئی ہے، بہت عظیم معارف ہیں اس زیارت کے اندر۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، اے امام حسین علیہ السلام آپ پاک و پاکیزہ رحموں کے اندر نور تھے، اور بلند و بالا صلبوں کے اندر آپ ایک نور کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی شان بھی اس جملہ کے اندر موجود ہے، اور معصوم گویا یہ بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر مولا علی تک جناب ابو طالب جتنے آبا و اجداد اور امام حسین علیہ السلام کے آئے ہیں، وہ صلب شامخ سے مراد وہ بلند و بالا صلب ہیں کہ جن سے جیسے مولا علی کے بارے میں ملتا ہے کہ طرفت عین ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ نے شرک نہیں کیا۔ اسی وجہ سے تمام امت اسلامیہ انہیں کرم اللہ وجہہ کہ اللہ نے ان کے چہرے پہ اتنا کرم کیا کہ ایک لحظہ بھی مولا علی علیہ السلام کسی بت کے سامنے نہیں جھکے، نہ شرک کیا۔ یہی شان امام صادق علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی بتا رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے جتنے آبا و اجداد ہیں، جناب ابو طالب مولا علی سے لے کر آدم علیہ السلام تک، سب جو آبا و اجداد نے ایک لحظہ بھی خدا کے لیے شرک نہیں کیا، بلکہ مومن کامل تھے۔ سبحان اللہ، اور اسی طرح ماؤں کے اعتبار سے بھی ارحام المطہرہ کا جملہ مختصر یہ ہے کہ پاک رحم، یعنی میں اشارہ یہ کر رہا ہوں کہ ہم جیسے عام لوگوں کی مائیں جو ہیں ان کے رحم پاک نہیں ہوتے، لیکن جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے لے کر جناب حوا تک جتنا سلسلہ نسب ہے ماؤں کے اعتبار سے بھی ان ہستیوں کا، امام حسین علیہ السلام اور باقی ائمہ کا، وہ سب بطول ہیں۔ یعنی اشارہ یہ کر رہا ہوں کہ کبھی ان کے عبادت کے جو پورا مہینہ ہے کبھی ان کی عبادت نہیں چھوٹی، کبھی ان کا روزہ نہیں چھوٹا، وہ ہمیشہ پاک و پاکیزہ رہی ہیں۔ یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کے لیے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے آبا و اجداد بھی، ان کی تمام مائیں بھی پاک تھیں اور مومن کامل تھے۔ ان کے آبا و اجداد کسی ایک کے اندر ذرا کوئی شک و شائبہ نہیں تھا، کوئی نقص نہیں تھا، کوئی نعوذ باللہ کفر و شرک کا ایک لحظہ بھی ان کی زندگی میں نہیں آیا۔ جتنے بھی آبا و اجداد جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ہیں، رسول اسلام کے آبا و اجداد، سب کے اندر کمال ایمان اور کمال عظمت و عفت موجود تھی، اور نسب کے اعتبار سے قریش کا خاندان تھا، جیسے رسول اسلام کا خاندان قریش ہے، اسی طرح جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا خاندان بھی قریش ہے، اور جناب قصی جو آپ کے آبا میں سے اجداد میں سے ہیں، وہاں جا کے رسول اسلام سے جناب خدیجہ کا نسب مل جاتا ہے۔ تو یہ با کمال نسب تھا جناب خدیجہ کا، جس طرح رسول اسلام سلام اللہ علیہ کا با کمال نسب تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو ام المومنین کو ملکۃ العرب بھی کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا توجہ پیش فرمائیں گے آپ؟ قبلہ کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی علیکم السلام، کون بھائی کہاں سے؟ میرا نام جلال عباس آدمی ہے، لاہور پاکستان علامہ اقبال ٹاؤن سے بول رہا ہوں۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، فرمائیے میرے بھائی۔ میں کراچی گیا تھا تو میں نے اہل بیت ٹی وی کراچی میں دیکھا تھا۔ اچھا، ورنہ ہمیں نہیں پتا کہ بھی اہل بیت چینل اتنا اچھا چینل جو ہے کہ وہ یہاں لاہور میں کیبل کے اوپر اہل بیت چینل کوئی نہیں لگاتا ہے۔ آ جائے گا انشاءاللہ، آ جائے گا، وہاں پر بات کریں گے، ہمارے جو نمائندے ان سے بات کریں گے، انشاءاللہ آ جائے گا۔ آپ کو کوئی سوال کرنا ہے، آپ کو پرسہ پیش کرنا ہے؟ لاہور کا کوئی اگر ہے کوئی آپ کا وکیل یا کوئی آدمی تو اس کا امیر ذرا بتاؤ۔ آج میں نے تو باکس لگوا لیا، 5,000 روپے لے کے انہوں نے باکس لگا دیا۔ باکس میں وہ کہہ رہے جو چینل کہو گے تو لگا، میں نے کہا جی اہل بیت لگا دو، لگا دیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اب جو بھائی غریب آدمی ہے وہ 5,000 روپے تو نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنی ٹیکنیکل ٹیم سے کنسرن کریں گے، یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اور میرا نام جلال پاک ہے، ادھر جہاں میں رہتا ہوں اقبال ٹاؤن میں، وہاں 2 کیبلیں سب سے زیادہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک گلف کیبل۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور جو ہے وہ یہ مسئلہ آپ کا حل کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ شامل ہوئے۔ ہاں، جو بھی آپ کا ملتان میں ہے کوئی بندہ صحیح یا جو بھی ہے، جہاں اسے کوٹ لاہور میں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ پروگرام ملے
ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ میرے بھائی, بہت شکریہ. دنیا بھر میں کم و بیش 200 ملکوں میں جو ہے وہ ہماری نشریات دیکھی اور سنی جاتی ہیں, اور اگر کہیں سے بھی آپ کو پہلے اہل بیت آتا تھا اب نہیں آتا تو آپ انفارم کر سکتے ہیں, یا اگر کہیں پر تعصب کی بنا پر کسی اور وجہ سے نہیں لگایا جا رہا ہے تو آپ کال کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں, ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے اس کو سارٹ آؤٹ کر لے گی. جی قبلہ, جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو ملکۃ العرب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, کیا توجہ پیش فرمائیں گے؟ جی جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ عرب کی شہزادی یعنی اتنی بڑی عظیم شخصیت تھی. میں ایک ایگزامپل دوں گا. جیسے اگر لائٹ جو ہے وہ دن کے وقت کوئی انسان ٹیوب لائٹ روشن کرتا ہے تو اس کی روشنی سورج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, اور لیکن وہی لائٹ اگر رات کے وقت ایک روم میں اس کو آپ آن کرتے ہیں تو بہت زیادہ وہ فائدہ دیتی ہے اور بہت زیادہ اپنی اپیئرنس شو کرتی ہے, اور لائٹ کا ہمیں بینیفٹ ہر ایک آدمی اٹھا سکتا ہے. یہ بات ہماری ڈیلی لائف سے کلیئر ہے. میں اس ایگزامپل سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ عام لوگوں میں اپنے آپ کو کسی کوالٹی میں شو کرنا اور اپنے اس لقب اور کمال کو منوانا یہ ممکن ہے آسان ہو, لیکن جہاں جناب ہاشم جیسے سخی اور کریم اور جناب عبد المطلب جیسے سردار مکہ اور جناب ابو طالب جیسے کعبہ کے متولی اور سردار قریش اور سردار عرب موجود تھے, جن کی سخاوت کے چرچے, جن کی غنا کے چرچے, جن کے فضائل و کمالات کے چرچے عرب و عجم کے اندر تھے, ان ہستیوں کے ہوتے ہوئے جناب خدیجہ کو ملکۃ العرب کا لقب ملنا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا اعزاز ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا, اور بہت بڑا سبحان اللہ. لقب ہے. اور اس کی ریزن یہی تھی کہ آپ اتنی زیادہ اموال اور اتنے زیادہ اس دور میں سب سے بڑی ملکہ, سب سے زیادہ ثروت اور ویلتھ کے اعتبار سے پاورفل شخصیت جو تھی. آج اگر میں ٹھیک ہے, مثال دوں کہ دنیا میں اگر کوئی پاورفل سٹریم لیول پہ کوئی پاورفل کنٹری اقتصادی اعتبار سے, جیسے چائنا کی ایگزامپل دی جاتی ہے کہ بہت بڑی ایک پاور بن چکی ہے اقتصادی اعتبار سے, میں سمجھتا ہوں اس دور کی سب سے بڑی اقتصادی پاور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا تھیں. اور جناب خدیجہ کے ہر دنیا کے بلکہ اس عرب ممالک کے ہر قسم کے لوگ ان کے نہ صرف غلام تھے بلکہ ان کی کنیزیں, ان کے اموال, ان کی تجارت کے جو قافلے جاتے تھے مختلف کنٹریز میں, انٹرنیشنل جو ٹریڈ تھی اس وقت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی تھی. اور میں یہ کہوں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم شخصیت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ٹریڈنگ جو وہ قافلہ تھا وہ لے کے کبھی یمن اور شام وہ جاتے تھے, اور اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں شرف نہیں ہے کہ رسول اسلام جیسی شخصیت بھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے اس بزنس کے جو ٹور میں وہ شریک ہوئے اور اپنی نظر رحمت جو ہے اس پہ کی. تو اس وجہ سے یہ ملکۃ العرب مشہور تھی اور خاص و عام جو ہے آپ کے در سے فیض پاتا تھا ہر اعتبار سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا قبلہ, جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور تمام اشراف مکہ پر فوقیت اور ایک یتیمی کی جو کیفیت ہے کہ آپ یتیم ہیں, اس کی کیا وجوہات کیا ہیں, کیوں یہ فوقیت ہے؟ جی بہت میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ کوشچن ہے, کیونکہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سیرت میں یہ ایک بہت بڑا تبلیغی اور پریچنگ پہلو ہے کہ دنیا میں اکثر ہسٹری کو اگر دیکھا جائے آج تک لوگ جب شادی کرتے ہیں تو پریفرنس ظاہری مال کو دیتے ہیں یا ظاہری خوبصورتی کو دی جاتی ہے, پریفرنس ان چیزوں کو دی جاتی ہے. انٹرنل جو انسان کی خوبصورتی ہے, انسان کے اندر کے جو کمالات ہیں ان کی طرف بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں یا اس کو سیکنڈری سچویشن میں رکھا جاتا ہے. لیکن یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی معرفت عظما اور ان کے روحانی کمالات پہ یہ بات دلالت کرتی ہے کہ بہت ہی بامعرفت خاتون تھیں. آج دنیا میں جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں, بڑے بڑے ویلتھ اور ملینئر لوگ ہیں, وہ تو اسی بات کی ریسرچ میں ہوتے ہیں کہ ان کے لیول کا ویلتھ کے اور اس اقتصادی پاور کے اعتبار سے کوئی انہیں
فیملی ملے اسی میں وہ شادیاں رچاتے ہیں۔ جناب خدیجہ نے بالعکس 1400 سال سے ایک سیرت چھوڑی ہے، مال کے اور لال و جواہر اور سونے چاندی کے ڈھیر تھے آپ کے قدموں میں، محلات تھے، کنیزیں تھیں، خادم تھے، سب کچھ تھا، لیکن آپ نے اس کے اپوزٹ سوچا کہ مجھے مال والا خاندان تلاش نہیں کرنا۔ بڑے بڑے رشتے آئے خاندانوں کے، قریش مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آئے، لیکن بی بی نے ٹھکرا دیے۔ لیکن جب سید الرسل جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا قافلہ لے کے جاتے ہیں، اور شام کا اس راستے میں ان کے جناب خدیجہ کے خادم نے آ کے رسول اسلام کی وہ امانت، وہ صداقت، وہ دیانت جو اس ٹریڈ میں ان کو برکت ہوئی، جو زیادہ پرافٹ ہوا، اور جو آپ کے سر پہ بادلوں کا سایہ ہوتا تھا راستے کے اندر، یہ سارے جب کرامات و کمالات کو دیکھا اور جناب خدیجہ کی خدمت میں آ کے پیش کیا، تو گویا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جو اس انتظار میں تھیں کہ کوئی ایسی شخصیت ملے جو روحانی کمالات رکھتی ہوں، جو اخلاقی کمالات رکھتی ہوں، لہذا ان کی نگاہ مال کے اوپر نہیں تھی، نہ ظاہری جاہ و جلال کے اوپر، بلکہ ان کی تمام نگاہ اندرونی اور انٹرنل کوالٹیز اور کمالات اور اخلاق کے اوپر تھی۔ جب یہ شخصیت ان کے سامنے آئی تو فوراً انہوں نے ڈیسیژن لیا کہ ایسی شخصیت ہی میرے معیار کی ہو سکتی ہیں، لہذا اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ رسول اسلام سے شادی کرنی چاہیے، اور تمام بڑے بڑے سرداروں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا، اور اسی وجہ سے مکہ کی اور قریش کی جو لیڈیز تھی انہوں نے بائی کاٹ کیا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، ایک یتیم کو آپ نے پرپوز کیا ہے اور بڑے بڑے رشتوں کو ٹھکرا دیا ہے، لیکن جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ معرفت کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی، لہٰذا انہوں نے اس شخصیت کو اختیار کیا جن کی وجہ سے اللہ نے جناب خدیجہ کو دنیا و آخرت کی عزت و شرف عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ نکاح خواہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و جناب خدیجہ الکبریٰ ام المومنین، وہ کون شخصیت تھی اور خطبہ نکاح میں کیا تھا، اس کا متن کیا تھا؟ جی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے میں تھوڑا ایڈ کروں گا پچھلے آپ کے کویسچن کے حوالے سے، کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص رشتہ اس وجہ سے کرتا ہے کسی کے جمال یا اس کے مال کی وجہ سے، تو خدا اسے نہ وہ سکون عطا کرتا ہے۔ آج کل جو اکثر شادیاں ہیں ان میں سیٹسفیکشن نہیں ہے، ان میں انسان کے جو کنفیوژن وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کی ریزن جو روایات میں بیان کی گئی ہے کہ شادی اگر مال اور ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے ہوگی تو نہ مال ملے گا نہ وہ سکون نصیب ہوگا، اور اگر دین اور تقوی اور ایمان کی وجہ سے ہوگی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اگر مال اور خوبصورتی بھی ہے کوئی حرج نہیں، اسلام منع نہیں کرتا، تو پھر مال بھی ملے گا اور سکون بھی لائف میں ہوگا۔ تو لہٰذا اس نظریوں کو جو تھیوری اسلام نے دی ہے ہمیشہ ان مومن انسان اور مومنات کو سامنے رکھنا چاہیے، تو شادیاں کامیاب ہوں گی، جیسے رسول اسلام اور جناب خدیجہ کی ایک مثالی لائف تھی۔ اور یہ جو آپ جی 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 کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کون میری بہن، کہاں سے؟ میں لندن سے بول رہی ہوں، امیر زہرا، جی بسم اللہ۔ اور امام زمانہ کے وسیلے سے ملکۃ العرب جناب خدیجہ کی وفات پر تعزیت پیش کرتی ہوں۔ جزاک اللہ، ہم بھی پرسہ پیش کرتے ہیں۔ یہ خبر دیکھ کر مجھے ایک اور خبر دختر یاد آ گئی، مظلوم جاہو حشم کی مادر خدیجہ کی مظلوم دختر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وسلم، اور کچھ اشعار پیش خدمت ہیں۔ بس ایک شعر۔ جی جی۔ چل مجھے جہاں میں جاہو حشم سو رہی ہے، اللہ، اے دل لے چل مجھے جہاں میں جاہو حشم سو رہی ہے، جھاڑو فانوس کی بہتی روشنی میں ہزاروں قندیلیں جگمگا رہی ہیں، ایک مجمع اژدہا میں شانے سے شانہ چھلا جا رہا ہے، سروں پہ لٹکی اجل کی ہیبت نہ جانے کے سمت لیے جا رہی ہے، تقدیر اپنی جگا رہی ہے، وہ تنہا بے سایہ مادر رتیلے کنکروں کے پیچھے، بس ایک پتھر نشان ہستی یہی تعارف لکھا ہوا ہے، ہو جس کا آرزو سما پہ چرچا، بس ایک پتھر
بس ایک پتھر اللہ اکبر، لہر پہ زہرا کو ڈھونڈتا ہے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ میری بہن، پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، جزاک اسی اللہ۔ کے ساتھ میں ایک آج کے دن کی مناسبت سے میں اس کا ہدیہ پیش کرتی ہوں 110 پاؤنڈ کا، اور میری 3 بیٹیوں کا ہر مہینے کا 14 پاؤنڈ کا وہ قبول کیجیے ممبرشپ۔ ٹھیک ہے، آپ جسٹ رائٹ آف دا پروگرام، جیسے پروگرام ختم ہوتا ہے آپ اسی نمبر پہ مجھے کال کر لیں دوبارہ، میں نمبر لے لوں، اس میں میرے پاس نمبر نہیں آ رہا آپ کا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہی پروگرام ختم ہوتا ہے مجھے کال کر لیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ تو ناظرین آگے بڑھیں گے۔ جی قبلہ، آپ فرما رہے تھے، اپنی بات کو مکمل کریں تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح خواہ کے حوالے سے، اس عظیم شخصیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور نکاح کے متن میں کیا کچھ تھا یا بیان فرما رہے تھے قبلہ؟ جی، میں اس مقام پہ عرض کروں گا کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کا ایک نکاح خود اللہ نے عرش پہ پڑھایا تھا، جناب جبریل علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے، اور زمین پہ رسول اسلام نے جناب فاطمہ اور مولا علی کا نکاح پڑھایا تھا۔ تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ انسان اپنے نکاح کے لیے عظیم سے عظیم شخصیت کو تلاش کرتا ہے، لیکن رسول اسلام جو کائنات میں سب سے افضل ہیں مخلوق میں، ان کا نکاح جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا ہے، اور اس سے بڑی عظمت جناب ابو طالب کی کیا ہو سکتی ہے کہ حالانکہ خود رسول اسلام اپنا نکاح پڑھ سکتے تھے، لیکن ان کی نگاہ میں جو اس زمانے میں جناب ابو طالب سے افضل کوئی نہیں تھا جو ان کا نکاح پڑھا تھا۔ اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو نکاح کا خطبہ دیا، سنی شیعہ کتب کے اندر موجود ہے، میں چاند کا حوالے دوں گا، اور معتبر ترین خطبہ ہے، اور اس میں وہ فضائل ہیں جناب ابو طالب کے اور رسول اسلام کے، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے علم غیب کے حوالے سے، اور جناب خدیجہ کا جو مقام ذکر ہوا ہے۔ تفسیر آلوسی اہل سنت کی تفسیر ہے، جلد نمبر 18 اور پیج 51 کے اندر، اسی طرح زمخشری نے، اور اسی طرح اور بہت سارے علماء اہل سنت نے، ربیع الابرار کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 1 پیج 467 پہ، اسی طرح کشاف میں ان حقائق تنزیل کے اندر، عیون الاقاویل جلد نمبر 1، اور اس کے جو شرح ہے اس میں پیج نمبر 477 پہ، اور ہماری اہل بیت کی تشیع کی کتابوں میں من لا یعذر الفقیہ والیم 3 پیج نمبر 398 کے اندر، اور کافی اور بہت ساری ہماری کتابوں، شیخ مفید نے اپنے رسالہ فی المہر اوالی اللیالی میں، اور ان کتابوں کے اندر میں یہ خطبہ موجود ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم و ذریت اسماعیل، حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم اور اسماعیل کی نسل سے قرار دیا ہے۔ تو اس میں فرسٹ آف آل جو جناب ابو طالب علیہ السلام نے انیشیلی جو بات کی ہے وہ اللہ کی حمد کی ہے، یعنی ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، سورہ الحمد کا پہلا جملہ بسم اللہ کے بعد پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، آیت بعد میں نازل ہوئی ہے، الحمدللہ جناب ابو طالب پہلے کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے الحمدللہ اللہ کی حمد کر رہے ہیں، گویا اللہ کی معرفت بھی رکھتے ہیں، اللہ کا اقرار بھی رکھتے ہیں، اور اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اس کی حمد بھی کر رہے ہیں، اور اپنا شرف اور مقام بیان کر رہے ہیں کہ ہم اسماعیل اور جناب ابراہیم کی نسل میں سے ہیں، وَجَعَلَ لَنَا بَيْتًا مَحْجُوجًا، اور ہمارے لیے اللہ نے گھر قرار دیا جس کی حج کی جاتی ہے، یعنی بیت اللہ ہمارا ہے، وَحَرَمًا آمِنًا، اور ہمارے لیے ایک امن والا حرم قرار دیا ہے جو کعبے کے ارد گرد ہے، یجب علیہ ثمرات کل شیء، ہر قسم کے پھل اس کی طرف آتے ہیں، وجعلنا الحکام علی الناس فی بلدنا الذی نحن فیہ، جناب لوگ تو مولا علی کو حاکم نہیں مان رہے رسول اسلام کے بعد، جو رسول اسلام نے ہمیشہ اپنی زندگی میں اللہ کے حکم سے ان کو حاکم و خلیف اور جانشین بنایا۔ جناب ابو طالب فرما رہے ہیں کہ ہمارے خاندان کو ہمیں اللہ نے تمام لوگوں کے اوپر حاکم بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ثم ان ابن اخی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب لا یوزن برجل من قریش الا رجحا
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کے بیٹے محمد جو ابن عبداللہ جو ہیں عبد المطلب کے بیٹے، کسی قریش کے فرد سے ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی وزن کرنا چاہے تو جناب محمد ابن عبداللہ زیادہ اعلیٰ پائے کے اور زیادہ وزن ہوگا ان کا. ولا یقاس باحد منهم الا عظمان ہو، کسی شخص سے آپ میرے بھتیجے محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیاس اور مقایسہ اگر کریں گے، کمپیئر کریں گے، تو ان کا ہمیشہ ان کو بلند و بالا ہی دیکھیں گے. وَإِن كَانَ فِي الْمَالِ قَلَّ فَإِنَّ الْمَالَ رِزْقٌ حَائِلٌ وَذِلٌّ زَائِلٌ. فرماتے ہیں مال اگرچہ کم ہے لیکن مال تو ایک سائے، یہ مال تو ایک سائے کی مانند ہے، یہ تو زائل ہو جانے والا ہے. وَلَهُ فِي خَدِیجَةٍ رَغْبَةٌ وَلَهَا فِيهِ رَغْبَةٌ. جناب خدیجہ کی بھی خواہش ہے کہ رسول اسلام سے نکاح کیا جائے، رسول اسلام بھی چاہتے ہیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے جو ہے وہ نکاح ہو. تو اس میں بھی فضائل جناب خدیجہ کا سمندر چھپا ہو. باقی تقریباً جتنی بیویاں ہیں اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو ان کے والدین نے یا ان کی خواہش تھی کہ انہوں نے رسول اسلام سے شادی کی خواہش کی. یہاں جناب ابو طالب بتا رہے ہیں کہ دو طرفہ خواہش ہے، رسول اسلام بھی چاہتے ہیں کہ جناب خدیجہ سے ان کا نکاح ہو جائے. یہ عظمت ہے جناب خدیجہ ظاہر اس میں ہو رہی ہے. سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ. اور جناب اس کے بعد خدیجہ فرماتے ہیں جی بسم فرمائیں. اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آپ وَالصِّدَاقُ مکمل کیجئے مَا اللہ خیر. سَأَلْتُمْ عَاجِلُهُ وَعَاجِلُهُ مِنْ مَالِي. جو لوگ جناب ابو طالب کو سمجھتے تھے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، جناب آپ جانتے ہیں ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ جتنی بڑی کوئی فیملی ہے، اگر اس فیملی کا سٹیٹس ہائی ہے اقتصادی اعتبار سے، تو اس اعتبار سے یہ شریعت بھی کہتی ہے حق مہر بھی اس لیول کا ہونا چاہیے، زیادہ مقدار میں ہونا چاہیے. اب یہاں پہ ملیکت العرب کی فیملی کو بٹھا کے جناب ابو طالب خطبہ دے رہے ہیں کہ جو حق مہر ہے مصطفیٰ کا، وہ میں ابو طالب چاہے موجودہ جو حق مہر ہوگا یا بعد میں جو حق مہر ہوگا، دونوں حق مہر ابو طالب اپنے مال سے دے گا. ملیکت العرب کے سامنے جناب ابو طالب سبحان اللہ سبحان اپنی اللہ. عظمت بیان کر رہے ہیں کہ میں سردار مکہ ہوں، میں بیت اللہ کا اس مقام پہ ہوں کہ میں جتنا حق مہر آپ لوگوں کو اختیار ہے. کوئی آج اگر خالی چیک دے دے کہ آپ جتنا حق مہر لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں. اس وقت کی ملیکت العرب کو یہ آفر دے رہے ہیں جناب ابو طالب کہ آپ لوگوں کو یہ آپشن دیا جا رہا ہے کہ آپ جتنا کہہ دیں گے میں ابو طالب حق مہر کو ادا کروں. اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور ان کی جو دولت و ثروت تھی وہ کس طرح سے اسلام کے قبلہ کام آئی، کس طرح سے آبیاری کی انہوں نے اس دین مبین کی جس نے قیامت تک جو ہے وہ اسی طرح سے شاد و آباد رہنا ہے. کس طرح سے ان کی دولت و ثروت کام آ رہی ہے قبلہ، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ ہم آگے بڑھیں. جی بالکل، یقیناً یہ جو بات ہے یہ تو عام و خاص سب پہ کلیئر ہے، ازر من الشمس ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا واحد ہستی ہیں تاریخ اسلام میں کہ جنہوں نے اپنا پورا مال، اپنے غلام، اپنی کنیزیں، اپنے مویشی، اپنے لال و جواہر، جو کچھ ان کی ملکیت میں تھا وہ رسول اسلام کی خدمت میں پیش کر دیا. البتہ کچھ جھوٹی تاریخی کہانیاں گھڑی گئیں کہ فلاں نے بھی اپنا سارا مال دے دیا، فلاں نے بھی دے دیا. فرض کر لیں کہ اگر وہ ہولڈ کہانی فرمائیے سچی بھی ہے تو وہ ایسے 1 خاندان سیکنڈ. کے لوگ تھے، جی جی بیٹا ہولڈ فرمائیے. وہ جی جی ایسے قبلہ آپ بات خاندان کے مکمل لوگ کریں. تھے کہ ان کا کوئی خاندانی پس منظر نہیں تھا کہ اس خاندانی پس میں اپنے منظر کے کالر تحت ہم یہ جی میں اپنے کالر سے ریکویسٹ کروں گا کہ ڈیورنگ دا گفتگو، جب قبلہ گفتگو فرما رہے ہیں آپ کی کال آ جائے تو ہم اس کو ہولڈ کرنے کا آپ سے کہتے ہیں. بہت معذرت خواہ ہوتے ہیں، کال کاٹنی پڑتی ہے کہ وہ ایک طرف قبلہ گفتگو فرما رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ فون سے آواز آنی شروع ہو جائے. ایک تو ٹی وی کی آواز بند کر لیا کریں اور تھوڑا قبلہ کی گفتگو کو ختم ہونے دیا کریں تاکہ آپ کی کال کو ہم آگے تھرو کریں. ہم معذرت چاہتے ہیں، آپ دوبارہ سے شامل ہونا چاہیں تو پلیٹ فارم ہمارا آپ کی کال کے لیے آمادہ ہے. جی قبلہ. جی، تو جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی اس قربانی کا تذکرہ نہیں کیا جاتا اور ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے اپنا سارا کچھ دے
دیا. تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ ان کا کوئی خاندانی پس منظر یا کوئی اتنا بزنس تھا یا کوئی اتنے ان کے پاس سورسز تھے کہ انہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ دے دیا. بس یہ جناب خدیجہ کی شان کو چھپانے کے لیے اور کسی اور کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے ایسی تاریخی جھوٹی کہانیاں گھڑی گئی. لیکن یہاں پہ میں کچھ حوالوں کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا بہار الانوار میں جلد نمبر 16 کے اندر پیج 71 پہ یہ جملہ موجود ہے کہ آپ نے اپنے چچا ورقہ سے ارشاد فرمایا خذ حاذل اموال و سر بہا الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ میرے سارے اموال کو اے میرے چچا لے لیجئے اور رسول اسلام کی خدمت میں پیش کیجئے. جی آپ کال لے سکتے ہیں اگر لینا چاہتے ہیں تو. جی نہیں ابھی ڈسکنیکٹ ہو گئی, آپ کنٹینیو کریں, بتا دوں گا میں جی. انشاءاللہ. ان هذه جميعها هدیہ له وهي ملکہ یتصرف ملکہ یتصرف فیہا کیف یشاء. تو جناب خدیجہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے میرے اموال رسول اسلام کی خدمت میں ہدیہ ہیں اور یہ ان کی ملکیت ہیں اور ان کو حق ہے کہ جیسے وہ اس کو خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ خرچ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, اور سبحان یہ اللہ. جناب خدیجہ نے یہ فرمایا ہے چچا آپ جا کے پیغام دیجئے رسول السلام کو کہ میرا مال, میرے غلام اور جو کچھ میری ملکیت میں ہے ما تحت یدی فقط وہبتہ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اجلالا و اعظاما لہ. رسول اسلام کی عظمت اور تعظیم اور شان کے لیے میں ان کی خدمت میں یہ سارا مال جو ہے ہبہ کر رہی ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سید العرب اور شعیب ابی طالب علیہ السلام میں جو دن گزرے اس حوالے سے قبلہ کچھ روشنی ڈال دیں. ہاں جی دیکھیں ابھی اس واقعے کے بعد جو آپ نے اپنی کنیزیں, اپنے سارے محلات, اپنے وہ ساری قیمتی ملابس جو ایک شاہانہ زندگی گزارتی تھیں, ایک عام اگر دنیا کا کوئی انسان ہوتا, عمومی دنیا کا انسان, تو اس کے لیے بہت زیادہ امپاسبل ٹائپ چیز تھی کہ شاہانہ لائف سے اتنی تنگ دستی کی لائف گزارنا کہ جس میں نہ کھانا ملتا ہے بلکہ درختوں کے پتے کھا کے گزارا کیا جا رہا ہے, نہ وہ ریشم کے جو ہیں وہ گدے ہیں, نہ وہ فراش ہیں, نہ وہ لباس ہیں, نہ وہ کنیزیں ہیں, نہ وہ ٹھنڈے پانی ہے, نہ وہ کھلا محل ہے, بلکہ ایک تنگ جگہ شیب ابی طالب جو غار کی طرح تھی, اس میں 3 سال کہنا آسان ہے, ایک دن ممکن ہے اس دور کا انسان ایک دن وہاں زندگی نہیں گزار سکے گا. لہذا 3 سال اس مشکل دور سے گزری ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا. تو یہ ایمان کا کمال تھا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کہ اتنے ایمان میں مضبوط تھی کہ جس وجہ سے انہوں نے ان 3 سالوں کو بڑی خوشنودی سے گزارا. اور آپ نے ایسے اس قسم کے سخت لباس آپ کو پہننا پڑے کہ جس سے آپ کے جسم کے اوپر جو ہے وہ نشان بن جاتے تھے, حالانکہ آپ ریشم پہننے والی بیوی تھیں. تو میں سمجھتا ہوں اتنی زیادہ کائنات میں بہت کم مستورات, انگلیوں پہ گنی چنی مستورات ہے, جیسے کہ اندر روایات میں یہ ذکر ہوگا کہ جو اتنا تحمل کیا, اتنے مصائب اٹھائے اور اتنی جو ہے وہ اتنے عظمت والی اور اتنی کمال رکھنے والی بیوی جو ہے, یہ انہی کی شان اللہ نے اسی وجہ سے بڑھائی کہ انہوں نے اتنا جو تحمل اور صبر کیا. تو خود خدا نے پھر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ واحد ام المومنین ہیں کہ جن کو خود اللہ نے سلام بھیجا تھا. صحیح. کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ کی کال نہیں تھرو ہو رہی ہے, معذرت چاہتے ہیں. قبلہ اظہار اسلام میں جو ہے وہ سبقت جو ہے وہ اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ, یہ جو سبقت ہے اسلام اظہار کرنے میں, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی آپ نے بڑا اچھا ورڈ یوز کیا, اظہار اسلام, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے عام و خاص یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لے آئیں, اور جناب ابو طالب علیہ السلام یا مولا علی کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام لے آئے. یہ اس میں غلطی ہے اس جملے میں. ہاں جی, اظہار کیا اسلام کا, کیونکہ میں نے پہلے بھی زیارت وارث میں یہ عرض کیا کہ وہاں یہ جملے ملتے ہیں, اشہد انک کنت نورا فی الاسراب شامخ والارحام المطہرہ. یہ ساری ہستیاں دین پہ تھیں اور انہوں نے ہمیشہ دین پہ عمل کیا ہے. بس اظہار جب اسلام کا اعلان ہوا تو اظہار اسلام مستورات میں سب سے پہلے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے کیا.
اور اس کے ساتھ ساتھ مولا علی علیہ السلام نے اظہار ایمان و اسلام کیا، اور تیسری شخصیت جو اظہار ایمان و اسلام کرنے والی ہیں، یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام کا ایمان ایک تو اکثر جو ہے یہی روایت ملتی ہیں کہ انہوں نے چھپا کے رکھا، عام لوگوں سے ان کا ایمان و اسلام چھپا ہوا تھا، لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اسلام کا اظہار بھی خاص ہستیوں کے سامنے اس دور میں سب سے پہلے مولا علی کے بعد تیسرے نمبر پہ جو اظہار اسلام کرنے والے ہیں، وہ اس پہ باقاعدہ بکس لکھی گئی ہیں کہ جناب ابو طالب نے اظہار اسلام کیا تھا۔ صحیح، اچھا قبلہ اور تھوڑا اس سا اس حوالے رخ سے بھی سے اس کے میں اوپر عرض روشنی کروں ڈال گا، دیں، جی تھوڑا مجھ سا ایک اس رخ منٹ، سے بھی قبلہ قرآن میں ایک آیت ہے جی جی والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ جن لوگوں نے اسلام کے اظہار میں سبقت کی، جن لوگوں نے پہل کی ہے، ان میں جیسے یہ تین ہستیاں جناب ابو طالب، مولا علی ہیں اور جناب خدیجہ، ان کی شان میں یہ آیت آئی ہے ایسی ہستیوں کے بارے میں کہ جنہوں نے سبقت کی، اللہ نے انہیں ایک بہت بڑا ٹائٹل عطا کیا اولئک المقربون، کہ یہ سبقت کرنے والی ہستیاں جو ہیں یہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، لہذا یہ آیت بھی جناب خدیجہ کا قصیدہ بن کے آئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ اس کو ایک اور جہت سے بھی دیکھتے ہیں، آپ کی موجودگی سے استفادہ کریں گے، جس طرح سے ایک کسی بھی گھاٹ، کسی بھی مشرے میں کی طرف جب آپ دریا میں اترتے ہیں، سمندر میں اترتے ہیں، تو ایک مشرہ بنا ہوتا ہے، ایک گھاٹ ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر کہیں اور سے جانے کی انسان کوشش کرے گا تو ڈوب جائے گا، اس کے لیے گھاٹ ہی لازمی ہے۔ تو چاہے وہ شریعت عیسوی ہو، چاہے وہ شریعت موسوی ہو، یا رسول اسلام جو شریعت لے کر آئے، اس کو قرآن نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ دِينَ الْإِسْلَامِ، تمام کا تمام اسلام ہی تھا، صرف شریعتوں کے ناموں سے جو ہے وہ مختلف ادوار میں اس کا پروردگار تعارف کراتا رہا، آگے جا کے سمپ کر دیا کہ وَإِنَّ اللَّهَ دِينَ الْإِسْلَامِ، تمام کا تمام اسلام ہے۔ تو کیا یہ لوگ دین ابراہیم پر تھے؟ کیا صحائف کی تلاوت کیا کرتے تھے؟ ان کے پاس صحیفے موجود تھے؟ ان کی شریعت کون سی چل رہی تھی؟ تھوڑا سا مختصراً اگر اس کے اوپر روشنی ڈال دیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی زیادہ مشہور یہ ہے کہ ملت ابراہیم علیہ السلام پہ تھے، اور یہ ہستیاں جو ہیں، بلکہ جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب، یہ ہستیاں وسیع تھیں، جیسے کہ بعض روایت میں انشاءاللہ کسی مناسبت پہ تفصیلی ذکر کریں گے، لہذا سابقہ انبیاء کی وصیتیں، ان کی شریعتیں ان کے پاس تھی، اور اسی پہ یہ ہستیاں عمل کرتی تھی۔ صحیح صحیح۔ اچھا امہات المومنین میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ایک منفرد مقام ہے، رسول اللہ نے سب سے زیادہ زندگی ان کے ساتھ کی ہے، تو ان سے کیوں اتنی احادیث مروی نہیں ہے؟ ورنہ ہر لمحے کی حدیثیں، اور ہم مختلف جو ہے وہ امہات المومنین سے تو دیکھتے ہیں، جناب خدیجہ کے ساتھ سب سے زیادہ زندگی ہے، اور ان کی زندگی میں کوئی اور ہیں بھی نہیں، بلا شرکت غیرے آپ نے ان کے ساتھ زندگی کی ہے، 25 سال غالباً ان کے ساتھ زندگی ہے۔ قبلہ اس کو آپ درست فرمائیں گے میری بات کو؟ کیوں حدیثیں نہیں لی گئی ہیں؟ مورخین نے کیوں نہیں کیا؟ یہ کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ جی آپ نے بڑا اچھا نقطہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ اصل میں بغض اہل بیت جو ہے، دیکھیں جناب خدیجہ، جیسے ایک بہن نے ابھی کال کی تھی، وہ کہہ رہی تھی مظلومہ کی ماں ہے، میرے ذہن میں فوراً آیا کہ خود ان کی نہ صرف بیٹی مظلوم ہے، جناب خدیجہ بھی مظلوم ہے، 1400 سال گزر گئے، جو محسن اسلام ہے جناب ابو طالب کی طرح، جس طرح جناب ابو طالب کے احسان کا بدلہ ان کے برے طریقے سے ان کو ذکر کر کے دیا جاتا ہے، اسی طرح جناب خدیجہ محسن اسلام کا بدلہ جو ہے امت نے یہ دیا ہے کہ ان کا ذکر نہیں کرتے، ان کی خوبیوں کا ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ جو ان کی خوبیاں میں کسی اور کو دے دی جاتی ہیں، لہٰذا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے جیسے آپ فرما رہے 25 سال۔ یہاں پر قبلہ ایک پوائنٹ اور بھی ہے، اس کو بھی شامل کر لیں، میں معذرت چاہتا ہوں کلامی کی، کہ عموماً ان کی مقام و منزلت کو گھٹانے کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے سے شادی شدہ تھی، حالانکہ آپ کی پہلی شادی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ بھی عظمت گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو بھی ذرا سا شامل کیجیے اپنی گفتگو میں۔ میں ایک مختصر سی کال بھی لے لوں قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام میری بہن، جی جی فرمائیے بہن۔ علیکم السلام۔ جی میں معذرت چاہوں گا، بالکل وقت ہمارے پاس کم ہے، اور جب بھی آپ فون کیا کریں تو ٹی وی کی آواز پہلے بند کر دیں اور ڈائریکٹ فون پہ بات کریں، بہت کم وقت ہوتا ہے۔ جی قبلہ بسم اللہ۔ جی جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو گھٹانے کی بلکہ کوشش کی گئی، اس کی ریزن یہی تھی کہ بنو امیہ، جیسے آج آپ دیکھ لیں میڈیا کے دور میں ایک میڈیا وار ہے،
کہ بہت ساری پاور، سیاسی پاور جو ہوتی ہیں اپنے حریف کو مختلف طریقے سے گراتی ہیں اور اپنے بندوں کو وہ ان کی خوبیاں جھوٹی سچی بیان کی جاتی ہیں۔ بنو امیہ نے یہ میڈیا وار لڑی تھی کہ جو ان کی پارٹی کے لوگ تھے ان کو بڑھا چڑھا کے جھوٹی حدیثیں گھڑوا لیں، اور جو ان کے مد مقابل اہل بیت کا خاندان تھا ہمیشہ ان کے خلاف جھوٹی باتیں گھڑوائی گئیں اور ان کے فضائل کو چھپایا گیا۔ جناب خدیجہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، حالانکہ جناب خدیجہ کی تحقیق ہے کہ جناب خدیجہ کی پہلے کوئی شادی نہیں تھی، پہلی شادی، اور اس پہ سب سے بڑا کرینہ کہ بڑے بڑے قریش کے خاندانوں کے لوگوں کو ٹھکرا دیا جناب خدیجہ نے، تو کیسے ایک عام انسان سے شادی کریں گی؟ جی ہاں، میں شامل نہیں کر سکا ہوں قبلہ آپ کی کال کو، کیونکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب تک قبلہ کی بات ختم نہیں ہوگی میں آپ کی لائن کو تھرو نہیں کروں گا۔ آپ کو ہولڈ کرنے کا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس چوائس نہیں کہ میں اس کو ہولڈ پہ ڈال دوں، تو آپ تھوڑا سا ہولڈ فرمایا کریں، کیونکہ لائیو پروگرام میں آپ کال کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ ہولڈ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے میرے بھائی؟ ظاہر صاحب ملتان شیعہ میں نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، کیا فرمائیں گے قبلہ؟ پاک بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے پاک گھرانے پہ باواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ میرے بھائی، جزاک اللہ۔ ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں بات۔ بہت شکریہ، شعر کا وقت اس وقت نہیں ہے میرے بھائی، میں دستبردہ جو ہے وہ معذرت چاہوں گا کہ میرے پاس صرف 2-4 منٹ رہ گئے۔ قبلہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، صرف 2 منٹ میرے پاس مزید اور ہیں۔ وفات بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ اور حزن نبی، کیونکہ یہ بہت حزن اور ملال تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ نبی شدید غمزدہ تھے۔ تاریخ نے کیا لکھا ہے مختصراً، اور اس پر میں رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی شرمندہ ہوں آپ کے سامنے بھی کہ میں اتنا بڑا سوال ہے اور میرے پاس صرف 2-4 منٹ ہیں۔ قبلہ اس میں جو ہے وہ کچھ ارشاد فرما دیں۔ جی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے جس سال یعنی 10 ماہ رمضان کو اپنی بعثت کے 10 سال بعد جو ہے بعثت کے 10ویں سال جب آپ کی وفات ہوئی، اسی سال جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو اس سال کو رسول اسلام نے عام الحزن قرار دیا۔ سنی شیعہ کتابوں میں اتفاق ہے، حزن کا سال۔ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ غم نہیں منانا چاہیے، رسول اسلام نے خود، ان کی سنت ہے کہ ان 2 ہستیوں کی وفات کے اوپر پورا سال غم منایا بھی اور لوگوں کو منانے کا حکم دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا دکھ رسول اسلام کو پہنچا، اور روایت میں جب بھی رسول اسلام ذکر کرتے جناب خدیجہ کا تو آپ رونا شروع کر دیتے تھے آپ کو یاد کر کے۔ اتنا احترام اور اتنا مقام تھا جناب خدیجہ کا رسول اسلام کی دل میں۔ اور جناب رسول خدیجہ سلام اللہ علیہ جب ان کا آخری وقت تھا، ان کی ایک وصیت جو ہے کتابوں کے اندر ذکر ہوئی ہے، شجرہ توبہ جیسی کتاب کے اندر، کہ بی بی نے 2-3 خواہشیں کی اس وصیت میں، کہ ایک تو اپنا کرتا مجھے دیجئے تاکہ میں قبر میں اس کرتے کو پہنوں، اور جناب خدیجہ کو وہ کرتا بھی ملا، اور اللہ نے بھی کفن بھیجا ہے جناب خدیجہ کے لیے جنت سے خصوصی طور پہ، اس کو بھی پہنایا گیا۔ اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے آخری وقت میں اشارہ کیا، جیسے روایت کہتی ہے، ان جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طرف، اور آپ نے فرمایا اوسی کا بحاظ ہی اے میرے رسول، اے میرے سر کے تاج، میں فقط آپ کو وصیت کرتی ہوں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی، اسے کوئی اذیت نہ پہنچے۔ گویا جناب خدیجہ یہ دیکھ رہی تھی کہ میرے بعد میری بیٹی کو اذیت پہنچے گی۔ جملہ فرمایا فَإِنَّا یتیمہ غریبہ من بعدی، میرے بعد یہ میری بیٹی یتیم ہو جائے گی، اس کا کوئی اس کا مونس نہیں ہوگا۔ فلا یوزینہا احد من نساء قریش، کوئی اسے اذیت نہ دے۔ گویا بیب جیسے رسول اسلام دیکھ رہے تھے میری بیٹی کو اذیت دی جائے گی، اسی طرح جناب خدیجہ نے بھی وصیت کی۔ امت کو اتنا چاہیے تھا کہ جو ہمارے لیے محسنہ بن کے آئی ہیں جناب خدیجہ، جن کا احسان ہے قیامت تک آنے والی نسلوں کے اوپر، اس محسنہ کی ایک بیٹی پہ کم از کم ہم اتنا تو احسان کرتے کہ اسے اذیت نہ دیتے، جناب خدیجہ کو
कब्र में भी लोगों ने जिस तरह जनाब ज़हरा को आराम नहीं करने दिया, इसी तरह जनाब खदीजा को भी सुकून नहीं दिया गया। जिस तरह जनाब ज़हरा की कब्र को मिटा दिया गया, इसी तरह मुसलमानों ने वो जो नाम के मुसलमान थे जनाब खदीजा की कब्र को भी मिटा दिया। आज आप दिखा रहे थे कि वहां कोई ऊपर कब्र खाली निशान है, वहां कोई कब्र ऊपर नहीं बनाई गई, कोई गुंबद नहीं बनाया गया। मोहसिन इस्लाम जो है, जिनका हर बच्चे के ऊपर एहसान है, आज तक वो मजलूमा है और उम्मत उनको आज भी अज़ियत दे रही है, जिस तरह उनकी बेटी की अजमत को नहीं पहचाना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह क़िबला, बहुत इंतहाई मशकूर हैं और ममनून हैं कि आपने अपना कीमती टाइम एक मरतबा फिर अहले बैत टीवी को दिया और इस अहम मुनासिबत के हवाले से जो है वो तारीख़ ने जो कुछ कलम बंद किया, जिसको छुपाया जाता है, जैसे कि हमने अभी इसमें सवाल भी किया था कि 25 साल आपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिला शिरकत गैर ज़िंदगी की है, मगर आपसे चंद एक अहादीस मिलती हैं जिसने पूरी ज़िंदगी की है, उनसे कोई अहादीस को तासुब की बिना पर नहीं लिया गया। तो एक अहम हमने पूरी कोशिश ये की अपने टाइम में रहते हुए जो कुछ तारीख़ ने उनके लिए, उनके फ़ज़ाइल, उनके कमालात, उनकी अजीम शख्सियत के बारे में कलमबंद किया है, इस फुर्सत को एक मौके में तब्दील करें और अपने नौजवानों की खिदमत में उनके अज़ान आलिया तक इन तमाम जो है वो मामलात को मुंतकिल करें। हम एक मरतबा फिर क़िबला का शुक्रगुज़ार हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हो गया। हमारी और आपकी मुलाकात कल इंशाअल्लाह यूके टाइम से 4 बजे होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अमरीका बदस्तूर कोरोना बहरान की जद में हलाकतों की तादाद 68,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी सेनेटर एलिज़ाबेथ वॉर्न ने कहा है कि ट्रंप अमरीका के बदतरीन सदर हैं। IMF की जानिब से बयान आया है कि कोरोना से निपटने के लिए ताउन का सिलसिला जारी है। माइक पोम्पियो ने कहा है कि वुहान की लेबॉर्ट्री में वायरस की तैयारी के काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। बरतानवी पार्लियामेंट ने कहा कि इसराइल पर पाबंदियां आयद की जाएं। अमरीका के फौजी अखराजात सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन इसे तशवीश ईरान के बारे में है। यमन पर सऊदी इत्तेहाद के 108 हमले, आलमी बरादरी की ड्रामाई खामोशी। और आखिर में अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं अमरीका के हवाले से। अमरीका में सिक्योरिटी गार्ड ने बगैर मास्क लगाए सुपर स्टोर में दाखिल होने वाले को गोली मार दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बाकर रजा और मैं हूँ हाशिर रजा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वी शैल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड टू अहले बैत चैनल। वेलकम बैक टू I14 न्यूज़। खबरों में तफसीलात का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे अमरीका के हवाले से। अमरीका बदस्तूर कोरोना बहरान की जद में हलाकतों की तादाद 68,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका बदस्तूर कोरोना से हलाकतों में सर फहरिस्त और गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद हज़ारों अफराद कोरोना में मुब्तला और हलाक हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी ज़राए इब्लाग का कहना है कि अमरीका में मजमूई तौर पर 18,70,387 अफराद अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला हुए हैं, जिनमें से अब तक 68,570 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा कोरोना से अमवात में वहशतनाक इजाफे से मरने वालों की तदफीन के हवाले से भी बुरानी सूरत हाल पैदा कर दी है और मकामी इंतजामिया और हुकाम जनाजा को इज्तिमाई कब्रों में दफन करने पर मजबूर हो गए हैं। वाज़ेह है कि 8 मार्च को अमरीकी अस्पतालों की यूनियन ने अपनी एक रिपोर्ट में अमरीका में कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद 96 मिलियन, कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 4,80,000 होने का खदशा जाहिर किया था। ये ऐसे है कि अमरीका में कोरोना वायरस के तेज़ फैलाव और इसके नतीजे में पैदा होने वाले हालात के पेश नज़र इक़्तिसादी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया कि आइंदा मई के इख्तिताम तक अमरीका में कम से कम 2 करोड़ लोग अपने रोज़गार से हाथ धोना पड़ सकता है और इस तरह अमरीका में बेरोज़गारी की शरह 15% तक पहुंच जाएगी। अमरीकी सेनेटर एलिज़ाबेथ वॉर्न ने कहा है कि ट्रंप अमरीका के बदतरीन सदर हैं। अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स के सेनेटर ने कहा है कि अमरीका की तारीख में ट्रंप से बुरा सदर कोई नहीं आया।
فورس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سینیٹر ایلزابتھ وارن نے ایک ٹویٹ میں امریکی صدر ٹرمپ پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی تاریخ کے بدترین شخص ہیں۔ امریکی سینیٹر نے امریکی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ہر سطح پر بدعنوانی کا خاتمہ کرتے ہوئے کچھ اس قسم کے اقدامات کریں جس کی وجہ سے حکام عوام کے لیے کام کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ واضح ہے کہ اس سے قبل امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے بھی ٹرمپ پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے انہیں امریکہ کی تاریخ کا بدترین صدر قرار دیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی متنازع پالیسی، اقدامات اور جنسی سکینڈل اس بات کا باعث بنی کہ امریکی عوام اور سیاسی شخصیات یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ ٹرمپ صدارت کے قابل نہیں ہیں۔ IMF کی جانب سے بیان آیا ہے کہ کورونا سے نپٹنے کے لیے تعاون کا سلسلہ جاری ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا سے نپٹنے کے لیے رکن ممالک کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری ہے۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اب تک متعدد ممالک کے لیے ہنگامی بنیادوں پر امداد معاونت فراہم کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وبا کے اثرات سے نپٹنے کے لیے ہنگامی امداد تک رسائی کو دگنا کر دیا ہے۔ IMF نے کہا کہ انتظامی بورڈ نے رکن ممالک کے لیے مختصر مدت کے قرضوں کے نئے نظام شارٹ ٹرم لیکوڈیٹی لائن SLL اور ریپڈ فائنینسنگ انویسٹمنٹ کے ذریعے پاکستان سمیت درجنوں ممالک کے لیے امداد اور معاونت فراہم کی ہے۔ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ووہان کی لیبارٹری میں وائرس کی تیاری کے کافی شواہد موجود ہیں۔ مائک پومپیو نے ایک انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس اس بات کے کافی شواہد موجود ہیں کہ اس وائرس نے وہیں چائنا میں جنم لیا ہے۔ انہوں نے چین میں غیر معیاری لیبارٹریز کی موجودگی کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ دنیا کو چین کی لیب میں ناکامیوں کے نتیجے میں وائرس کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ وہ شواہد دیکھ چکے ہیں جن کے بعد کرونا وائرس چین کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا۔ جب امریکی صدر سے سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا وہ شواہد دیکھ چکے ہیں جس کے بعد انہیں یقین ہے کہ یہ وائرس ووہان انسٹیٹیوٹ آف ویرولوجی سے آیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں میں دیکھ چکا ہوں۔ جب ان سے اس کی تفصیلات پوچھی گئیں تو انہوں نے بتانے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا، مجھے آپ کو یہ بتانے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ تاہم دلچسپ امر یہ ہے کہ ٹرمپ کے بیان کے بعد جب مائک پومپیو سے اس دعوے کی حقیقت کے بارے میں سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ یہ بات معلوم نہیں کہ وائرس لیب سے آیا ہے یا نہیں۔ برطانوی پارلیمنٹ نے کہا کہ اسرائیل پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ برطانیہ کے 120 سے زائد موجودہ اور سابق ممبران پارلیمنٹ نے گرب اردن کو ضم کرنے کے سونی حکومت کے اقدام پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی کنزرویٹو